बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 मार्च और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट अचानक से खामोश हो गया है। 19 मार्च से लेकर अब तक इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से कोई भी ट्वीट नहीं हुई। हालांकि इमरान खान साहब ने जो लास्ट मुलाकात की है उसमें कुछ पैगाम दिया है, और जब भी इमरान खान साहब कोई पैगाम देते थे तो ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो पैगाम ट्वीट ज़रूर होता था। इस मरतबा नहीं हुआ। इमरान खान साहब का कम्युनिकेशन चैनल तोड़ने के लिए एक बारीक वारदात डाली गई है। इस पर मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या सलमान अकरम राजा भी रॉन्ग नंबर है, 45 मिनट क्या हुआ अडियाला जेल में। और दूसरी खबर नाजरीन अमेरिका से है। जो एक बिल जो विल्सन की जानिब से पेश किया गया, जिसमें आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतलिक वो बिल है, इस बिल में एक नई डेवलपमेंट हुई है और ये मंजूरी की तरफ बढ़ रहा है। और जो स्पीकर हैं उन्होंने इस बिल को मार्क करके मुतलका कमेटी में भेज दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। आगाज नाज़रीन आज की वीलॉग का इसी खबर से करते हैं। जो विल्सन उन्होंने कांग्रेस में बिल पेश कर दिया है जिसमें आर्मी चीफ पर पाबंदी से मुतलिक जो है वो लिखा गया है, और उसमें कुछ शराइत भी आयद की गई हैं कि जमहूरियत बहाल होगी, कैदियों की रिहाई होगी, और फिर उसके बाद ये जो पाबंदी है वो हट सकेगी। और अगर बिल पास होता है तो फिर उसके बाद ये जो पाबंदी है वो लगा दी जाएगी। अमरीकी वीज़े नहीं मिलेंगे, अमरीका में कुछ जायदादें हुई वो ज़ब्त हो जाएंगी, वीज़े शीज़े जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये बिल पेश किया गया 24 मार्च को, यानी कि परसों मंडे वाले दिन। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि स्पीकर ने इस बिल को एक नंबर अलॉट कर दिया है। प्रोसीजर जो होता है वो किसी भी बिल का वो ये होता है कि पहले वो बिल पेश किया जाता है, उस बिल पर फिर स्पीकर नंबर मार्क करके या अलॉट करके उसे मुतलका कमेटी में भेज दिया जाता है, और उस मुतलका कमेटी से बिल वापस जो ऐवान होता है उसमें आता है, और फिर ऐवान में इस बिल को पास किया जाता है। और बिल पास होने के बाद फिर वो कानून बनता है जब प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। और ये बाउंडिंग होती है कि जब ये पास होगा, क्योंकि ये पेश भी जो वहाँ की अपोजिशन और हुकूमत है दोनों मेंबरान की जानिब से पेश किया गया, तो इसलिए इसकी मुखालफत के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं और इसकी कामयाबी के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बिल को नंबर अलॉट कर दिया गया है, मार्क करके इसको कमेटी में भेज दिया गया है। तो ये पहला स्टेप था जो कि मुकम्मल कर लिया गया है, और अब कमेटी में इसके ऊपर बहस होगी और फिर कमेटी मंजूरी दे देगी तो फिर वापस आ जाएगा ऐवान में, और यहाँ से मंजूरी जो है वो होगी और फिर उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो पहली बड़ी जो डेवलपमेंट है वो तो ये हो गई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब के साथ इस वक्त क्या किया जा रहा है। अडियाला जेल में एक 45 मिनट की जो मुलाकात है वो भी हुई है। इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट के ऊपर आप जाएँ और देखें कि लास्ट जो ट्वीट थी इमरान खान साहब के अकाउंट से वो कब हुई। लास्ट ट्वीट हुई है 19 मार्च को। 19 मार्च के बाद आज जो है वो पाकिस्तान में 26 मार्च हो गई है, तो आज जो है वो 7 दिन तकरीबन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नई ट्वीट इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से नहीं की गई। हालांकि आम रूटीन में इस तरह से होता है कि जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद इमरान खान साहब जो मैसेज देते हैं वो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी होता है, और खुलकर इमरान खान साहब जो बात कहते हैं बताते हैं, एज इट इज़ ट्विटर जो अकाउंट है वहाँ पर वो चीज़ें ट्वीट हो जाती हैं। तो ये अचानक से खामोश क्यों हुआ, हालांकि मुलाकात भी हुई है। इमरान खान साहब का जो कम्युनिकेशन चैनल है वो बड़ी बारीक वारदात के ज़रिए तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और मेन जो कम्युनिकेशन चैनल है इमरान खान साहब का ट्विटर के थ्रू वो है अलीमा खान साहिबा, उनकी बहन है। और ये नुसरत जावेद साहब ने, उनका मैं आपको बताता हूँ क्या कहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि अमेरिका से पीटीआई के जितने ट्वीट्स हैं इनका हर लफ्ज़ इमरान खान अलीमा खान के ज़रिए अमेरिका पहुँचाते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से जो ट्वीट है वो की जाती है। तो अदालत ने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में कहा कि आपने मंगल और जुमेरात दोनों दिन मुलाकातें करानी है, फैमिली से भी और जो पार्टी लीडरशिप है वकला है उनसे भी, और शर्त ये रख दी कि बाहर आकर मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, बाहर आकर फौरी तौर पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा, बाद में जाकर आप जो इंटरव्यू है इसका मतलब है वो आप दे दें। उसके बाद क्या होता है, पार्टी लीडरशिप और अलीमा खान वगैरह फैमिली वगैरह जो है वो जाती है इमरान खान साहब से मिलने।
لیکن عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، 2-3 گھنٹے کو ان کو ویٹ کرنا پڑتا اور اس کے بعد وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ توہین عدالت بھی ہو گئی اور ڈوگر عدالت کی توہین عدالت ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی لیڈرشپ سے جو ملاقات ہوتی ہے، اس لیڈرشپ کے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ جو میسج باہر آ کر بتاتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ عمران خان نے آیا یہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا، اور پھر اس کے بعد کسی بھی چیز پر جو کہ عمران خان نے کہی ہے ٹویٹ نہیں ہوتا۔ تو ایک شرط جو عمران خان کے سامنے رکھی جا رہی تھی کہ آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کر دیں، کچھ عرصے کے لیے خاموش کر دیں، آپ کے لیے آہستہ آہستہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پارٹی لیڈرشپ بھی اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، عمران خان کو کنونس بھی کر رہی تھی کہ ہمیں ٹویٹر اکاؤنٹ دے دیں، پاکستان سے ہینڈل کریں گے، تاکہ اپنی مرضی سے جو کچھ چیزیں سینسر کرنی ہوں عمران خان کی ٹویٹ سے وہ کر کے اور ٹویٹ جو ہے وہ کر دی جائے۔ یہ بڑی کوشش تھی پی ٹی آئی لیڈرشپ کی۔ اب یہاں پر سوال یہ کیا سلمان اکرم راجہ کوئی باریک واردات تو نہیں ڈال رہے؟ اعتبار ان کے اوپر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آلدو عمران خان نے جو گفتگو کی ہے اس گفتگو سے یہی تاثر ملا ہے کہ عمران خان سلمان اکرم راجہ کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے ہی فیصل چودھری کا جو ہے وہ بتایا کہ یہ باہر آ کر کیا گفتگو کرتے ہیں، اور اس پر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ان کو جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی وہاں اس سے نکال دیا جائے، واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا جائے، اور پھر ان کو نکال دیا گیا سلمان اکرم راجہ کے کہنے پر۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان ٹرسٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ 45 منٹ تک وہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بابر اعوان بھی موجود تھے، حالانکہ بابر اعوان اس فہرست میں موجود نہیں تھے جو ملاقات کے لیے دی گئی تھی۔ اس پر پھڈا بھی ہوا، سلمان اکرم راجہ نے کہا ڈیالہ جیل عملے کو میں احتجاج کروں گا، ان کا نام آپ کیسے ڈال سکتے ہیں، یہ کیسے ملاقات کریں گے، میں جو نام دوں گا ان سے ملاقاتیں ہونی ہیں۔ اور پھر سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ اوپر سے آئے ہیں بابر اعوان، اس لیے ان کی ملاقات ہوگی، اور پھر بابر اعوان کی ملاقات ہوئی بھی۔ تو بہرحال جی جو ملاقات بھی ہوئی اس میں کوئی پولیٹیکل گفتگو جو ہے یا اسٹریٹجی کے حوالے سے گفتگو نہیں کی گئی، اور 45 منٹ جو بات چیت ہوتی رہی وہ انہی ایشوز کے اوپر ہوتی رہی۔ یعنی کہ دو مقاصد یہاں سے حاصل کیے گئے، ایک تو عمران خان صاحب کو ان ایشوز میں الجھا کر 45 منٹ یہ گفتگو ہوئی، پولیٹیکل چیزوں پر گفتگو نہیں ہوئی، یا ہوئی بھی تو بہت کم ہوئی، ٹائم اس طرح سے ویسٹ کیا گیا۔ اور دوسرا عمران خان کا جو میسیج تھا ان کی بہنوں کے تھرو جو ایگزیکٹ وہ آ کر باہر بتایا کرتی تھی وہ نہیں آیا۔ تو اب کیا ان کو واپس ملنے دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو نہیں ملنے دیا گیا عدالتی حکم کے باوجود۔ اب اس پر علیمہ خان صاحبہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں تو یاد رکھیں عمران خان بہت مضبوط ہیں اور وہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ علیمہ خان نے کلیئر کر دیا کہ اگر آپ یہ اربا بھی اپنانا چاہ رہے ہیں تو اپنا لیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ عمران خان نے کیا کہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ کون مجھ سے ملنے آتا ہے، کس کے کہنے پر یہ آتے ہیں، مجھے سب کا پتہ ہے، یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں، تو سمجھ جائیں یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔ میں ان کے خلاف آخر تک لڑوں گا، مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا، یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی جنگ ہر محاذ پر لڑیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اپنا جو میسیج ہے وہ دیا گیا، جو باہر آ کر کچھ چیزیں رپورٹ ہوئیں۔ پھر ایک عمران خان صاحب نے فیصل چودھری کو لیگل ٹیم سے نکالنے کا کہا، ان کو واٹس ایپ گروپوں سے بھی نکال دیا گیا۔ بابر اعوان سے جو ملاقات ہے وہ بھی ان کی ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ جی ایک یہ رومر تھا جی کہ عمران خان صاحب کو جو اخبار دیا جا رہا ہے جیل میں وہ اوریجنل ورژن نہیں دیا جاتا، اس میں خود کوئی ایڈیٹنگ کر دی جاتی ہے، خبریں اپنی مرضی سے اخبار میں چھاپ کے ایک نیا اخبار نکالا جاتا ہے اور وہ خان صاحب کو دیا جاتا ہے۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ ان کو پتہ ہے، پتہ چل جاتا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو، لیکن وہ صحیح اخباریں ملتی ہیں۔ پھر بلوچستان کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ جو مشرقی پاکستان ہے اس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور پھر امپورٹنٹ اس معاملے میں یہ کہا جی کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہا کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ پی ٹی آئی میں تقسیم کا جو ایلیمنٹ ہے، جو عنصر ہے، جو تاثر ہے وہ جائے۔ اچھا اس میں جی ایک اور بات، یہ جو بات عمران خان صاحب کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اے پی سی سے اس کو آپ ریلیٹ کریں، تو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یہ بھی چل رہا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے اور عمران خان کو بھی اس میں بلایا جائے۔ تو اس سے ایک عمران خان نے ہنٹ دے دی کہ اگر بلایا جاتا ہے تو عمران خان ضرور اے پی سی میں شرکت کریں گے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اے پی سی میں کوئی فیصلہ کر کے اگر پی ٹی آئی سے سگنیچر لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی ہمارے اوپر کے ساتھ ایک پیج پر آ گئی ہے، اور پھر بعد میں کچھ ایسے اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں، کوئی آپریشن وغیرہ مثال کے طور پر،
تو وہ پھر بلیم پی ٹی آئی کے اوپر ہوگا کہ یہ بھی اس میں شامل تھے. لیکن خیر اگر خان صاحب شامل بھی ہوتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہ کسی اعلامیے کے اوپر ایسے ہی دستخط کر دیں, وہ اپنا خطاب جو ہے وہ ضرور کریں گے. تو ایک ہنٹ عمران خان صاحب نے ضرور دی ہے کہ اگر یہ ہوگا تو عمران خان صاحب ضرور شرکت کریں گے اور اپنی جو بات ہے وہ کریں گے. اب اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی مان کرو اعلامیے کے اوپر دستخط ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا, لیکن عمران خان صاحب آئیں گے. یہ ایک جو ہنٹ ہے وہ خان صاحب کی طرف سے دی گئی ہے. تو بہرحال جی یہ مجھے میری تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھیں اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے بعد اڈیالہ میں منگل والے دن جو ملاقات کا دن تھا, اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کی ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو آپ کو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو خان صاحب کا ایک کمیونیکیشن چینل تھا وہ توڑنے کی کوشش ہے. اب اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ اگلے آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ کل جمعرات کو بھی ملاقات کا دن ہے. کل پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ملاقات کریں گے اور پولیٹیکل گفتگو وغیرہ ہوگی. دیکھیں اس دوران عمران خان صاحب کا کیا میسج جو ہے وہ آتا ہے, ٹویٹ ہوتی یا نہیں ہوتی, لیما خان صاحبہ بھی ملاقات کرتی ہیں یا نہیں کرتی. مزید کنفرمیشن اس ٹائم ہو جائے گی, لیکن یہ ایک واردات ڈالی گئی ضرور ہے. آگے چلتے ہوئے جی ایک اور خبر آپ کو دیتا چلوں کہ اس وقت جی جو ایک ہارڈ اسٹیٹ بنانے کا ایک تھا وہ لگ رہا ہے کہ وہ واقعی آہستہ آہستہ بن رہی ہے یا اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے, کیونکہ اب بولنے کی بھی آزادی نہیں رہ پا رہی. صحافیوں کو لگاتار جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. احمد دورانی کے بھائیوں کے بعد فرحان ملک صاحب اور کل صبح 2-3 کا قریب کوئی ٹائم تھا, وحید مراد صاحب ہیں, یہ بھی جرنلسٹ ہیں, ان کو اٹھایا گیا. آج خیر انہیں عدالت میں پیش بھی کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وغیرہ ہیں ان کو بھی ضمانت ہونے کے باوجود ایک اور مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ پر بھی آج فرد جرم عائد ہوئی ہے. پہلے تو یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بتاؤں جی, 9 مئی کے 4 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد. فرد جرم عسکری ٹاور حملہ کیس, تھانہ شادمان کو جلانے, زمان پارک کو جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑی جلانے کے مقدمات میں عائد جو ہے وہ کی گئی ہے. تو ایک طرف یاسمین راشد صاحبہ پہ فرد جرم عائد ہوگی اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا توشہ خانہ جو کیس ہے اس میں تاریخیں یوں ہی آگے جاتی جا رہی ہیں, اس میں ڈیلے ہو رہا ہے. تو اس ڈیلے کو بھی اگر آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹویٹر اکاؤنٹ کی خاموشی, ملاقاتیں اور عمران خان صاحب کسی طرح سے میسج باہر نہ آ جائے, کیونکہ کیس کی سماعت ہوتی ہے تب بھی وکیل صحافی وغیرہ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عمران خان صاحب جو بات کہتے ہیں وہ باہر آ کر رپورٹ ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی روکا جا رہا ہے. تو وہ بھی ایک آپ چیز اس کے اندر انکلوڈ جو ہے وہ کر دیں. پھر اس طرح سے پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, حیدر سعید اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے حیدر سعید کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن اس کے بعد دوبارہ گرفتار کرنے کا مطلب ہے کوئی اور کیس میں ڈال دیا گیا. پھر اسی طرح سے صحافی وحید مراد کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر G8 اسلام آباد سے صبح 3 بجے کے قریب اغوا کر لیا. سیاہ یونیفارم میں کچھ لوگ زبردستی داخل ہوئے, فون لے گئے اور گھر کی تلاشی بھی لی. بہرحال ان کو پھر آج جو ہے وہ پیش کر دیا گیا عدالت میں. اور اسی طرح سے صحافی فرحان ملک کا ایک اور کیس میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. نئے مقدمے میں صحافی فرحان ملک پر فراڈ کرنے کے لیے کال سینٹر چلانے کا جو الزام ہے جی وہ لگایا گیا ہے. اور جو وحید مراد ہیں جی, جب ان کو اٹھایا گیا تو اس دوران ان جو ایک اور جرنلسٹ ہیں ان کے دوست تھے غالباً, انہوں نے فوٹیج وغیرہ بنائی تو ان کے اوپر بھی تشدد کیا اور ان کے بھی جو موبائلز ہیں وہ لے گئے. اس پر حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ نہتے صحافی کے ساتھ مار پیٹ کرنے والوں تمہیں پوری قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے. تو یہ جی اس وقت صورتحال چل رہی ہے. اور اب بولنے کے اوپر بھی یہ جو پابندیاں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. اس پر یہ محمد علی دورانی صاحب ہیں, انہوں نے ایک بڑی زبردست لائن کہی ہے, بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا ہوگا تو بکریوں کا کیا بنے گا. پاکستان میں گورننس قانون احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو ساری ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے نا, تو اس کے بعد تو آپ مطلب ہے کہ اب اور کیا جو آپ امید ہے وہ رکھیں گے. عدالتوں سے تو امید رہی نہیں. ڈوگر کورٹس ہیں, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں, مکمل خاموشی. رمضان کے مہینے میں سپریم کورٹ میں مکمل خاموشی ہے. فوجی عدالتوں کا کیس بھی عید کے بعد چلا گیا. ڈوگر کورٹ میں خان صاحب اور بشبی صاحبہ کا کیس لگتا ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ والا. تو وکیل صاحب نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی 2 منٹ رک جائیں, جو مین وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ سے پہنچ رہے ہیں, آپ اس کیس کو آخر میں رکھ دیں لسٹ میں, آپ پہلے دوسرے کیسز سن لیں. تو ڈوگر کورٹ نے اسے عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دیا. مطلب ہے کہ
عام روٹین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیس اینڈ میں سن لیا جاتا ہے، پہلے دوسرے کیس جو بعد والے کیسز ہوتے ہیں ان کو پہلے سن لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. تو یہ آپ کی عدالتیں ہیں اور یہ اوورال صورتحال ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.